रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या हबीबुल्लाह नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बरादरान इस्लाम, सूरह फातिहा की आयत मालिक यौमिद्दीन के बारे में हम कुरान हकीम की रोशनी में ही इस आयत की तफसीर अल्हम्दुलिल्लाह आप और हम इससे इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। सूरत फातिहा में जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि अल्लाह ताला ने क़यामत को यौमुद्दीन कहा और दूसरे मकामात पर अल्लाह ताला ने क़यामत को यौमुल हिसाब और एक और मकाम पर अल्लाह ताला ने यौमुल क़ियामा यौमुत तग़ाबुन मुख्तलिफ नाम दिए हैं अल्लाह ताला ने क़यामत को। और सूरह मरियम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है अनज़िरहुम यौमल हसरत कि मेरे नबी इन लोगों को पछतावे के दिन से डराएं। यानी क़यामत का जो एक नाम यौमुल हसरत भी है। हसरत का माना जिस तरह हम करते हैं कि हाथ मलने का दिन, इंसान जिस वक़्त खाली हाथ रह जाता है, हाथ कुछ नहीं आता तो वो हाथ मसलता है, हाथ मलता रह जाता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है मेरे प्यारे नबी आप अपनी उम्मत को यौमुल हसरत से, पछतावे के दिन से इनको डराएं। ऐसा ना हो कि ये सब कुछ लुटा के बर्बाद करके आए और उस दिन सिवाय पछतावे के इन्हें कुछ भी हासिल ना हो। आगे फरमाए इज़ क़ुदियल अम्र, जिस दिन फैसला हो जाएगा। इसलिए हमारे जो बुजुर्ग गुजरे हैं वो इसी आयत पाक की रोशनी में अपने अपने अंदाज में वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की उम्मत को जगाने का फरीज़ा अदा करते रहे। मसलन अभी हमारे हाजी ज़फ़र इकबाल साहब जो पढ़ रहे थे हज़रत आलम शाह रहमतुल्लाह अलैह, उन्हीं के दौर में हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह। अब अल्लाह ताला तो इरशाद फरमाता है कि पछतावा के दिन यानी हाथ मलने के दिन से उनको डराएं। मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि लोए लोए भर ले कुड़िए जे तू भांडा भरना, लोए लोए भर ले कुड़िए जे तुद भांडा भरना, शाम पई बिन शाम मोहम्मद घर जांदी ने डरना। अब जाहिर है कि उस दिन लोए लो से मुराद बज़ाहिर तो रोशनी को कहते हैं, लेकिन लो से मुराद ये ज़िंदगी है कि जब तक इस ज़िंदगी में है यहाँ हम कुछ कर सकते हैं, अल्लाह का जिक्र कर सकते हैं, अल्लाह की इबादत कर सकते हैं, उसके नबी की इताअत कर सकते हैं, तो ये लो है। या जब तक इंसान के सीने में दम है तो ये लो है। जब तक हमारे बाजू में ताकत है, हम चल सकते हैं, हम अपना सर झुका सकते हैं, उठ सकते हैं, तो लो है। तो बुजुर्गों ने भी कहा कि अनज़िरहुम यौमल हसरत, उस दिन से पहले कि जिस दिन हाथ मलने के अलावा कोई चारा नहीं होगा, अभी कुछ कर लो। तो हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी खूबसूरत ज़ुबान में, बड़ी खूबसूरत बोली में फिर कहते शाम पई बिन शाम मोहम्मद घर जांदी ने डरना। तो जिस वक़्त ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, जब इंसान कब्र के अंदर चला जाएगा, उस वक्त फिर इसके शाम पई बिन शाम, तो शाम जब पड़ जाएगी तो फिर आमाल के बग़ैर या उस मेहरबान आका के बग़ैर कौन काम आएगा। और उर्दू में हज़रत आला हज़रत कहते हैं कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेगी क़यामत में अगर मान गया। तो इसलिए ये उसी आयत पाक की रोशनी में हमें समझाया जा रहा है कि उस दिन जिस दिन तुम आओगे, हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके खुतबात में है, आप इरशाद फरमाते हैं कि लोगों तुम इस दुनिया में हो, तुम्हारे अंदर कुछ करने की ताकत है और तुमने एक ऐसी दुनिया में चले जाना है जिस वक़्त तुमसे ये ताकत छीन ली जाएगी। अब उस वक्त तुम चाहोगे और इंसान कहेगा कि मेरे अल्लाह, जैसे मैंने पहले कुछ अर्ज़ किया था कि इंसान कहेगा मेरे अल्लाह मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दे, मुझे वापस जाने दे। अल्लाह फरमाएगा नहीं,
وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، ہم کسی شخص کو پھر مہلت نہیں دیں گے۔ یہ ہمارے پاس مہلت کی گھڑیاں ہیں، مہلت کا میاں صاحب کہتے ہیں جہاں کھیتی دا ککھ نہ رہا، جہاں کھیتی دا ککھ نہ رہا، نہ سکا نہ ہریا، کس کم کو دھوپ پکاون والی تے کس کم بدل بریا۔ جس وقت کھیتی اجڑ گئی، اب کھیتی نہیں رہے گا تو بادل برسے گا تو کس پہ برسے گا؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پہ یہ رحمت فرمائی ہے کہ اس امت کو بار بار جگایا ہے، انداز بدل بدل کے جگایا ہے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی شریف میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس امت کو بار بار جگایا جاتا ہے، اس امت کو بار بار کہا جاتا ہے، اس امت کو بار بار تنبیہ کی جاتی ہے۔ اور باقی امتیں جو تھیں ان کو اتنا نہیں کہا جاتا تھا، ان کو ایک دن کہا دوسرے دن نہیں مانا تو پتھروں کی بارش کر دی جاتی تھی۔ اگر کسی امت نے نہیں مانا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شکلیں بدل دیتا تھا، زمین پھٹ جاتی تھی، انگارے برستے تھے۔ لیکن اس امت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے اس کے پیارے حبیب کے صدقے سے بار بار سمجھایا جاتا ہے، بار بار کہا جاتا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس امت کو آخر میں لے آنے کی وجہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو آخر میں اس لیے لے کے آیا ہے تاکہ یہ امت پچھلی امتوں کے جو کچھ ان کے ساتھ ہوا اس سے یہ امت سبق حاصل کرے، ان راہوں پر نہ چلے جن پر وہ راہوں پر چل کر برباد اور تباہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو سب امتوں کے آخر میں رکھا کہ کسی سے تو سبق سیکھ لو، کسی امت سے تو تم سبق سیکھ لو۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ اس نے اس امت کو سب سے آخر میں رکھا ہے۔ اور پھر بعض حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بعض جگہ پہ تیکھی قسم کی باتیں بھی وہ کر جاتے ہیں۔ مثلا انہوں نے ایک حکایت لکھی، حکایت میں وہ کہتے ہیں کہ جنگل تھا، جنگل کے اندر ایک شیر تھا، شیر کے ساتھ ایک لومڑی تھی، ایک بھیڑیا تھا، تینوں اکٹھے رہتے تھے، تینوں کی دوستی تھی۔ اب بظاہر ایک حکایت ہے، ایک کہانی ہے، لیکن سبق بڑا عجیب ہے۔ کہتے ہیں کہ شیر نے کہا بھیڑیے کو کہ چلو تم بھی شکار کر کے لاؤ، لومڑی کو کہا تو بھی شکار کر کے لا، شیر نے کہا میں بھی شکار کروں گا، پھر ہم کھائیں گے۔ اب جس وقت تینوں نے شکار کیا، شیر نے نیل گائے کا شکار کیا، بھیڑیے نے ہرن کا شکار کیا، لومڑی جو تھی وہ خرگوش کو پکڑ کے لے آئی۔ اب تینوں آ کے بیٹھ گئے۔ اب جو شیر تھا اس نے بھیڑیے کو کہا چل تو تقسیم کر۔ اب بھیڑیے نے بڑا بننے کی کوشش کی، اس نے کہا جناب آپ جنگل کے بادشاہ ہیں، آپ بڑے ہیں، آپ نیل گائے کھائیں، اور میں کیونکہ آپ سے چھوٹا ہوں میں ہرن کھا لوں گا۔ اور لومڑی کا اس نے کہا کہ یہ خرگوش کھائے۔ تو شیر کو یہ اس کی تقسیم پسند نہ آئی۔ شیر نے کہا میرے ہوتے ہوئے اس کی یہ مجال کہ یہ تقسیم کر رہا ہے، اس نے کھینچ کے مارا اسے پنجہ، بھیڑیا مر گیا۔ اب شیر نے لومڑی کی طرف دیکھا، کہا اب تو تقسیم کر۔ لومڑی جو تھی وہ پنجے اکٹھے کر کے بیٹھ گئی، اس نے کہا نہیں میری یہ حیثیت نہیں ہے، آپ جنگل کے بادشاہ ہیں، میری یہ مجال ہے کہ میں تقسیم کروں۔ میں مشورہ دے دیتی ہوں آپ کو کہ آپ ایک وقت گائے کھا لیں، دوسرے وقت آپ ہرن کھا لیں، پھر کہیں آپ کو بھوک شوک لگے تو اس کا بھی ناشتہ کر لیں، میں آپ کو دیکھ کے خوش ہوں۔ تو شیر نے اسے دیکھ کے کہا اتنی خوبصورت تقسیم تو نے کہاں سے سیکھی، اتنی خوبصورت تقسیم تو نے کہاں سے سیکھی؟ اس نے کہا بھیڑیے کی موت سے، بھیڑیے کی موت سے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ یہاں کہتے ہیں کہ اے نبی کی امت تم اس لومڑی سے بھی گئے گزرے ہو کہ اس نے سبق سیکھ لیا تھا کہ مجھ سے پہلے کے ساتھ جو ہوا ہے اگر میں اسی راہ پہ چلی تو میرے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا جو اس کے ساتھ ہوا ہے۔ تو اس نے فوراً راستہ بدل لیا، جان بچا لی۔ فرمایا تم بھی اپنی جان کو جوخم میں مت ڈالو، اس راہ پر مت چلو جس راہ پر چل کر بعض امتیں کونوا قردۃ خاسئین، کچھ کو اللہ نے بندر بنا ڈالا، کچھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کڑک کے عذاب میں مبتلا کیا، کچھ کے اوپر خون برسا،
کچھ کے اوپر جوئیں برسی، کچھ امتوں کے اوپر مینڈک برسے، اور یہ سب کے ساتھ ہو چکا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں سے ڈرا رہا ہے کہ، اور پھر اپنے نبی کے ذریعے کہ میرے نبی انہیں ڈرا تو، انہیں سمجھا اس دن سے جس دن پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اور پھر اس دن کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ جانتے ہو اس دن میری قوت و طاقت کیا ہوگی؟ فرمایا یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس دن ہم آسمانوں کو سمیٹیں گے جس طرح کوئی ورقے کو پکڑ کے ہاتھ میں سمیٹ دیتا ہے، میں 14 طبق کو پکڑ کے اپنے ہاتھ میں سمیٹ دوں، میری یہ طاقت ہے۔ فرمایا وما قدر اللہ کا قدرہ، لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی، لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر نہیں پہچان سکے، اندازہ نہیں کر سکے۔ فرمایا حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت یہ ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا ہم آسمانوں کو اور زمینوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں، ایک ہی ہاتھ میں سمیٹ لیں گے، یعنی 14 طبق جو ہے وہ ہمارے ہاتھ کے اندر سمٹ کر آ جائے گا۔ فرمایا ہماری قوت و طاقت کا یہ عالم ہے۔ میرے نبی ان لوگوں کو کہو کہ ہماری، کیونکہ انہوں نے دیکھا نہیں ہے، ان کو ہماری طاقت کا پتہ نہیں ہے، اگر ہم ان کو نہیں پکڑتے ہیں تو یہ ہماری رحمت ہے، یہ ہماری مہربانی ہے، یہ ہماری ان کے ساتھ عنایت ہے۔ ہم کیونکہ مخلوق سے محبت کرتے ہیں، ہماری یہ مخلوق ہے، ظاہر ہے کہ خالق سے زیادہ مخلوق سے کون پیار کرتا ہے؟ انسان تو اسے بہت پیارا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانوروں سے بھی پیار کرتا ہے، اور جانوروں سے نفرت ہم کرتے ہیں، کتا ہے مثلا، ہم مسلمان کتے کو بہت زیادہ پلید سمجھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اگر کوئی آدمی کتے کی بھی خدمت کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی اس کا صلہ دیتا ہے۔ میں ایک مثبت نظر سے یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ جو گورے لوگ ہیں ان کو ایک اس کا بھی تو کم از کم صلہ ملے گا نا، یہ کتوں کے ساتھ، مخلوق تو خود خدا کی ہے۔ حدیث پاک میں نبی پاک کا فرمان ہے الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ یہ نہیں کہا انسان اللہ کا کنبہ ہے یا مسلمان اللہ کا کنبہ ہے، فرمایا الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا عیال ہے، اللہ کا کنبہ ہے۔ اور آگے فرمایا کہ جو کوئی اس کے کنبے کی خیر مانگتا ہے اللہ اس کے اوپر خیر فرماتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں یہ بھی، ایک عورت جو بہت نیک تھی وہ ایک بلی کو اس نے تکلیف دی تھی اور اس کی قیامت کالی ہو گئی تھی، جہنم کا ایندھن بن گئی۔ اور ایک ایسی بری عورت تھی زمانے کی جس کو فاحشہ کہتے تھے، اس نے ایک کتے کو یا کتے کے بچے کو اس نے پیاس سے مر رہا تھا، اس کو پانی پلا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیے صرف اس بات پر کہ اس نے کتے کے اوپر ترس کھایا۔ تو مخلوق اللہ کو بہت پیاری ہے، لیکن ساری مخلوق سے زیادہ پیارا اللہ کو انسان ہے۔ انسان کو ظاہر ہے جو پیارا ہوتا ہے پھر پیارے کو سمجھایا بھی جاتا ہے، اگر وہ غلط راہ چلے تو اس کو روکا بھی جاتا ہے، تو اللہ ہمیں روک رہا ہے تو اس کو ہم سے پیار ہے، ہم سے محبت ہے۔ مثلا اس آیت، یہ سورہ حج ہے، سورہ حج کا ابتدا ہے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس۔ اب دیکھیں کہ انداز کیا ہے، پہلے نبی پاک کے ذریعے کہ میرا نبی تو ان کو ڈرا، تو ان کو بول، اب ڈائریکٹ خطاب ہو رہا ہے، فرمایا یا ایھا الناس، او لوگو اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو۔ اب ڈرنے کی بات کہہ کر آگے فرمایا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، تم نادان ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ قیامت کیا ہے؟ فرمایا کہ بہت بڑا وہ زلزلہ ہوگا۔ اب زلزلے کو ہم ہلکے سے جھٹکا سمجھتے ہیں، لیکن کچھ سال پہلے آپ حضرات کے علم میں ہے کہ جب پاکستان میں زلزلہ آیا تھا، مظفر آباد میں، بالا کوٹ میں، مانسیرے سے آگے، تو جن لوگوں کے اوپر گزری ہے، یعنی 5 منٹ پہلے ایک آدمی کروڑ پتی تھا، بیٹے تھے، پوتے تھے، دوتے تھے، اس کی بہت بڑی بلڈنگز تھیں، خوش و خرم تھا، زندگی کی ہر نعمت اس کے پاس تھی۔ اب وہ زلزلے کا جھٹکا پڑا اور 5 منٹ کے بعد وہ تباہ اور برباد ہو چکا تھا، صرف خود بچا تھا اور ہر چیز اس کی زمین میں غرق ہو گئی۔ اب زلزلہ تھا کیا؟ ہمارے سائنسدانوں نے بڑے آرام سے کہا کہ بس ایک پلیٹ کھسک گئی، زمین کے نیچے پلیٹ ہوتی ہے وہ ذرا سی کھسک گئی ہے۔ اب ذرا سی پلیٹ کھسک گئی اور ابھی تک جو اجڑے تھے وہ ابھی آباد نہیں ہو سکے۔ آپ لوگوں نے یہاں سے بہت مدد کی، سارے جہان نے مدد کی، وہ کھانے والے کھا گئے، لیکن جو اجڑے تھے وہ ابھی تک آباد نہیں ہو سکے۔ تو یہ ایک ہلکے سے جھٹکے کا یہ عالم ہے،
تو اللہ فرماتا ہے ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، وہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑا زلزلہ ہوگا. اور آگے بتایا کہ اس زلزلے کی حیت کیا ہوگی، کیفیت کیا ہوگی. فرمایا یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن دودھ پلانے والی، جو بچہ ماں کی گود میں دودھ پی رہا ہوگا، ماں کو یہ بھی ہوش نہیں رہے گا کہ کوئی میرا دودھ پینے والا بھی تھا. آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں سب دوست احباب. اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کو تھوڑا عقل دیا ہے کہ ماں کو سب سے زیادہ پیارا وہ بچہ ہوتا ہے جو اس کا دودھ پی رہا ہوتا ہے. یعنی جتنا چھوٹا ہوگا ماں کو اتنا پیارا ہوگا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کا زلزلہ اتنا جلالت اور ہیبت والا ہوگا کہ یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی، اس کا تعلق انسان سے ہے یا جانور سے ہے، اس کو اس زلزلے کی ہیبت میں ایسی کھوئے گی کہ اسے یہ ذہن میں ہی نہیں رہے گا کہ کوئی دودھ پینے والا بھی تھا، کوئی میری گود میں بھی تھا. یعنی اس کو کہتے ہیں نفسی نفسی، اپنی ایسی پڑے گی کہ اسے سب کچھ بھول جائے گا. اس لیے وہاں مالک یوم الدین کہا، لیکن آگے قرآن پاک میں بدل کر اسی یوم الدین کو اللہ تعالیٰ بار بار. اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جس کے نام کثیر ہوں اس کی جلالت بہت بڑی ہوتی ہے. اب اللہ تعالیٰ تو ایک ہے لیکن اللہ کے نام بہت ہیں. نبی پاک ایک ہے، نبی پاک کے نام بہت ہیں. تو بعض اوقات جلالت پہ دلالت ہوتی ہے، بعض اوقات عظمت پہ دلالت کرتے ہیں. تو نبی پاک کی عظمت پہ ان کے نام، قرآن مجید ایک کتاب ہے مثلا، تو قرآن پاک کے بھی بہت سارے نام ہیں، یہ اس کی عظمت پہ دلالت کرتے ہیں. قیامت کے بے شمار نام ہیں. جیسے میں نے ابھی آپ کی خدمت میں قرآن ہر جمعے میں پڑھتا ہوں، یہ آیات ہی پڑھ کر ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، تو اس کے بھی بہت سارے نام ہیں. آگے اللہ فرماتا ہے کہ تدعو کل ذات حمل حملہا، فرمایا کہ جس دن، ایک تو یہ ہے کہ دودھ پلانے والی بھول جائے گی کہ کوئی دودھ پینے والا بھی تھا، اور فرمایا جن کے بطن میں کچھ ہوگا وہ بھی ضائع ہو جائے گا. اس کی جلالت اور ہیبت سے، قیامت کی ہیبت سے، جو کچھ کسی کے پیٹ میں ہوگا وہ سارا ضائع ہو جائے گا. وہ اپنے ان کے پھل گر جائیں گے، بچے گر جائیں گے، لیکن اس کی انہیں ہوش نہیں رہے گی. فرمایا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، لوگ اس طرح ہیبت اور جلالت کے اندر جو ایسے آئیں گے اس قیامت کے دن کہ تمہیں ہر شخص ایسے لگے گا جیسے نشے کے اندر نڈھال ہے. تَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، تم دیکھو گے کہ ہر بندہ اب اسے ہوش نہیں، بے ہوشی کے اندر، کوئی ادھر گر رہا ہے، کوئی ادھر گر رہا ہے. فرمایا حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن کس چیز نے ان کو بے ہوش کر دیا ہے؟ فرمایا وَلَٰكِنْ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے شدید عذاب نے ان کو جکڑ لیا ہے. اب یہ وہ قیامت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی، آپ جانتے ہیں کہ جس سے امتحان لیا جاتا ہے اس کو پیپر آؤٹ نہیں کیا جاتا، پرچے آؤٹ نہیں کیے جاتے اگر امتحان لیا جائے تو. لیکن ہمیں اللہ نے سارے پرچے کھول دیے کہ کل کو یہ نہ کہنا کہ ہم نے یہ سوال نہیں پڑھا تھا، اس کا جواب نہیں آتا. سوال سارے اس نے بتا دیے کہ اب ہم پہ ڈال دیا کہ اب تم خود اس دن تم کیا کہہ سکتے ہو، تمہارے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں ہوگا تمہارے پاس. اور اللہ، میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہاتھ میں پکڑا کے گا اقرا کتابک، یہ اپنا لکھا تو خود پکڑ ہاتھ میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تیرا لکھا ہی تیرے لیے کافی ہے، ہم نہیں بولتے، فرشتے نہیں بولتے. تو اس دن، جس دن حسرت کا وہ دن، ہاتھ ملنے والا وہ دن، اور وہ دن کہ جس دن میں نے پچھلے جمعے بھی، اس سے پچھلے بھی عرض کیا تھا کہ اس وقت کیفیت انسانیت کی کیا ہوگی. ہم یہ سوچیں کہ ہمارے یہاں جس وقت پاکستان میں ہم ہوتے ہیں وہاں بجلی نہیں ہوتی. اب جب 1 گھنٹہ بجلی نہیں آتی، اوپر بلا کی گرمی پڑ رہی ہوتی ہے، اوپر لائٹ نہیں ہوتی ہے، ادھر پانی نہیں آتا ہے، تو وہاں ایک قیامت کی سی قیامت برپا ہو جاتی ہے. اب لیکن وہ 2 گھنٹے، وہ 4 گھنٹے ہمارے لیے عذاب بن جاتا ہے. پانی جو ہے وہ موجود نہیں ہے، اوپر ہوا نہیں ہے، اوپر غضب کی گرمی پڑ رہی ہے. اب گرمی کیا ہے؟ گرمی صرف اتنی ہے کہ وہاں 40-45 درجے پہ پہنچتی ہے، لیکن آپ
جو سائنس پڑھتے ہیں دوست وہ جانتے ہیں کہ صرف سورج، ایک سورج کی، جو ہمارا سورج ہے، ہمارے نزدیک والا سورج ہے، اس سورج کے اندر حرارت کتنی ہے؟ تو ہمارے سائنسدان کہتے ہیں کہ اس کے اندر 1,40,00,000 ڈگری سینٹی گریڈ اس کا درجہ حرارت ہے۔ یہ سورج جو ہمارا ہمسایہ ہے اور یہ جو مٹر کا دانہ ہے اگلے سورج کے مقابلے میں، یہ جو بالکل ہمارے قریب ہے، اس سورج کے اندر حرارت کتنی ہے، آگ کتنی ہے؟ 1,40,00,000 ڈگری سینٹی گریڈ اس کے اندر حرارت ہے۔ اور اس سے آگے حرارت کیا ہے؟ تو آگے سائنسدان کہتے ہیں کہ صرف آسمانوں کے بیچ والی وادی جو ہے اس کے اندر جو ہے 600 ارب ڈگری سینٹی گریڈ۔ اب یہاں 25 پہ میں ہر دفعہ کہتا ہوں 25 پہ پتہ نہیں 26 پہ ہمارے اولڈم شریف میں حرارت ہوئی تھی تو اتنے کپڑے پہنے ہوئے تھے لوگوں نے کہ جس کی حد نہیں تھی۔ اور پھر میں نے کہا یا اللہ شکر ہے تو اسی لیے برسات ہی برساتا رہتا ہے، یہ بڑے بے شرم لوگ ہیں، کیونکہ حیا شیا ان میں ہے نہیں، یہ نامراد یہ جو یہ کچھی مچھی ہے یہ بھی اتار دیں۔ لیکن آپ سوچیں کہ جو ہم یہاں کے بسے، آپ یہاں بسے ہیں، تو اب آپ کو یہ 25-30 بھی ایک عذاب سا لگتا ہے، لیکن یہ قرآن کائنات کی ہر چیز میں کہیں جھوٹ کی آمیزش ہو سکتی ہے، شک شبہ کی آمیزش ہو سکتی ہے، قرآن مجید اس سے پاک ہے۔ کائنات کی ہر چیز نے یہ مانا ہے کہ قرآن اس شک سے پاک ہے، شبہ سے پاک ہے، جو اللہ پاک فرما رہا ہے وہ ہے۔ اگر یہ ہے تو ہمیں تھوڑا تھوڑا بھی ہم اگر اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کر لیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تو رحیم ہے، وہ کریم ہے، ہم اس سے فضل کی امید رکھتے ہیں۔ ہم قطعاً امتحان کے قابل نہیں ہیں، ہم عدل کے قابل نہیں ہیں، ہم اس کی ذات کے ساتھ امتحان کے قابل نہیں ہیں، ہم رحمت کا جو ہے اس سے التجا کرتے ہیں، رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے۔ ہم اس کی قہاری کتاب نہیں لا سکتے، ہم اس کے عدل کتاب نہیں لا سکتے، لیکن جو اس نے فرمایا ہے اس میں تو شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن یہ اس نے ہمیں اس لیے، یہ بھی اس کی محبت ہے کہ وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، تم راہ بدل لو۔ اور زیادہ نہیں بدل سکتے، کم از کم میری رحمت کو صدا تو دیتے رہو۔ سچا اگر سجدہ نہیں، جھوٹا ہی تو کر لو۔ ظاہر ہے ہم جو سجدے کرتے ہیں اگر تولنے پہ وہ آ جائے تو یہ سجدے تو قابل ہی نہیں کہ وہاں پیش کیے جائے۔ ہماری اب میں یہ مان کروں کہ میری کوئی تلاوتیں وہاں پیش ہوں گی تو ان میں کچھ جان ہوگی، یہ اس قابل نہیں ہے۔ ہمارے جو اللہ کے نیک بندے تھے وہ توبہ کرتے تھے پھر روتے تھے۔ کسی نے کہا حضور آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہنے لگے اس توبہ سے بھی پھر توبہ کی ضرورت ہے۔ جو توبہ کر بیٹھا ہوں یہ توبہ بھی توبہ نہیں، اس توبہ سے مجھے توبہ کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تشریف لاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سینوں کو نور علی نور فرمائے، اور آپ کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر بھی رحمت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میدان حشر کی شدتوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔